अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 7-8 खबरें लेकर सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे फैंस और मेरे फॉलोअर्स जो हैं, देखा मेरे मुर्गे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, वो मुझसे गिला कर रहे हैं कि आप दूसरी जो खबरें हमारे साथ शोबिज़ की न्यूज़ या दूसरे जो मुआशरती हमारे टॉपिक्स होते थे उसके ऊपर बात करती थी, तो अब आप उस पर बात नहीं कर रही हैं। तो अब मसला क्या है कि जब से मैंने पॉलिटिकल न्यूज़ करना शुरू किया तो इसके ऊपर इतनी वास्ट किस्म की रिसर्च चाहिए होती है कि सारा दिन उसमें गुजर जाता है और बाकी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं माज़रत चाहती हूँ, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उसको भी साथ में शामिल करूँगी। इससे पहले कि मैं आज पहले पॉइंट पे आऊँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही हूँ न्याज़ी साहब के बारे में और न्याज़ी साहब के जो साथी हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले जो है वो एक खबर आपको देना बहुत ज़रूरी है जो कि हर एक को पता होनी चाहिए। आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि ये कारी हजरात जो हैं इनके बारे में बहुत सारी इस तरह की खबरें आती हैं कि मदरसों में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ये बता दूँ कि सब लोग तो ऐसे नहीं होते, बीच में गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि ये वाक़या जो है लाहौर में पेश आया और बच्चे की क्योंकि अभी डेथ हुई है इसलिए मैं आपको ये खबर दे रही हूँ। ये वाक़या पेश आया लाहौर रायवेंड के अंदर, जहाँ पर एक कारी है, उसका नाम है जी कारी रिजवान। अल्लाह माफ़ करे, इसके नाम के साथ तो कारी का वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरह के दरिंदे जो हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। इस शख्स ने 8 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की और जब इसने ज़्यादती कर ली तो इसने मदरसे की छत पे से जाके उस बच्चे को जो है धक्का मार दिया। और धक्का इसलिए मारा क्योंकि इसको इस बात का डर था कि बच्चा जो है वो 8 साल का है, समझदार है और वो जाकर अपने घर पे बता सकता है। फिर वो बच्चा जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर पिछले कई दिनों से ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला था और फाइनली जो है वो अपनी जान जो है वो हार बैठा। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो आईसीयू है, वहाँ के जो मनाजिर थे, यकीन करें अजीबो गरीब किस्म का ये वाक़या। और मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, जो छोटे बच्चों के साथ जो या किसी की मर्जी मंशा के बगैर, अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो हमारे मज़हब के अंदर ही ज़ना हराम है, लेकिन चलो कम अज़ कम जो इस तरह की हरकत करते हैं अपनी मर्जी से, वो तो चलो फिर भी एक अलग मामला। लेकिन छोटे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ ये जो करतूतें कर रहे हैं, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अब हम अपनी सियासी खबरों की तरफ आते हैं। तो मैं पहले पॉइंट पे आप लोगों को आज की सबसे अहम खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि न्याजी साहब के जो हैं वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी, हो सकता है आप पहले सुन चुके हो, लेकिन इसकी तफसीलात अब मैं आपको बताती हूँ। तफसीलात ये हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है यानी कि एटीसी लाहौर, उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान यानी कि न्याजी साहब के साथ 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 बाकी कितने लोगों के जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले ज़माना जो है वो जारी किए हैं। उसमें एक आते हैं जी हमाद अज़हर। हमाद अज़हर के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो गुज़श्ता दौर में यानी कि न्याज़ी साहब के दौर में जो हैं वो वज़ीर तवानाई थे और इन्होंने जनाब पाकिस्तान का पट्ठा बिठाने के लिए, भट्टा बिठाने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, पाकिस्तान को डी ट्रैक करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि टर्किश कंपनी थी जी ट्रेफेगुरा, इन्होंने पाकिस्तान को ये ऑफर दी थी कि हम आपको $4 में यानी कि सस्ती एलएनजी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन्होंने जो मुआहिदा किया था वो $38 का किया था। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया है। अब फाइनली जो है इनके खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिसमें न्याजी साहब का नाम है, हमाद अजहर का नाम है, मियाँ असलम इकबाल का नाम है और जो बाकी मुलजिमान जिनका नाम आया है उसमें एक मुसरत चीमा है, मुराद राज हैं, हसानुल्लाह न्याजी हैं, जमशेद चीमा है और थाना नसीराबाद मॉडल टाउन पुलिस ने ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए हैं। ये मैंने आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो दे दी है। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अब जो खबर आपको देने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप इंतहाई खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ये माहौल है कि हर एक को ये लग रहा है कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। डिफॉल्ट की बातें करने वाले, मायूसी फैलाने वाले बहुत लोग हैं, होप की बातें करने वाले बहुत कम हैं। और आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जी टर्किश कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करेंगी। आपने देखा पाकिस्तान ने टर्किश कंपनीज के साथ आज़रबाईजान, बाकू, रशिया, चाइना सबके साथ अपनी तिजारत जो है वो शुरू कर दी। आपने देखा पाकिस्तान ने बाटर सिस्टम शुरू कर दिया। आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो चाइना के अंदर बड़ा गोश्त जो है उसकी सप्लाई शुरू कर दी। आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर दिए। लेकिन ये जो मंसूबा है ये सी पैक से भी बड़ा मंसूबा है, सी पैक से भी बड़ा मंसूबा। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुशहाली की का मुंह बोलता जो है ना सबूत आपके सामने होगा। और मैं ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन खुश नसीबों में से हूँ जो आपको ये खबर देने जा रही हूँ कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर मुआशी बहाली के लिए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपनी ज़ेर सदारत जो है वो आला सतह का इजलास बुलाया। इससे भी बड़ी मज़े की बात, जो यूथियाज़ हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के ज़रा देखें, सुने खबर, क्योंकि हो सकता है उनको कोई स्ट्रोक ना आ जाए। तो जनाब अच्छी खबर यह है कि उस आला सतह के इजलास के अंदर आर्मी चीफ ने खसूसी शिरकत की
اس کے بعد آرمی چیف نے جو اپنا بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پہ ہے. اچھا اب مزے کی بات اس میں بڑی خوشخبری کیا ہے, سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ کیسے ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اجلاس کے اندر وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی, تمام بڑے لوگ اس میں شامل تھے. اور اس میں جو انہوں نے بڑا کام کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری کاؤنسل بنانے کا فیصلہ کیا ہے, یعنی کہ اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جو ملک کے اندر جو ہے بزنس کو پروموٹ کرے گی, ملک کی معاشی حالات کو بہتر کرے گی, ملک کے اندر بڑے بڑے منصوبے لگیں گے, بے روزگاری ختم ہوگی اور تمام لوگوں کو روزگار میسر آئے گا. اور اس میں سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ خبر دیتے ہوئے جو کامران خان ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کر ڈالا, نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی جنرل عاصم منیر کی تعریف کی, اور اس کے بعد یوتھیے جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے اور یوتھیوں نے ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا جئی تئی پھیر دی, وہ ان کی بے عزتی کی. میں ذرا آپ کو پہلے کامران خان کا جو ہے وہ ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں, پھر میں ان کا کلپ آپ کو سناتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا منصوبہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. اچھا اس سے پہلے کہ میں کامران خان کا آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناؤں, میں ساتھ میں اس منصوبے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو منصوبہ ہے اس کے تحت 4 سے 5 سالوں میں, یہ جو آنے والے 4-5 سال ہیں, اس میں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ اور 75 لاکھ سے 1 کروڑ کو انڈائریکٹ ملازمت کے مواقع فراہم ہوں گے. اس کے تحت یہ اس کو معاشی ٹریک آپ کے سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. اور وہ جو نیازی صاحب کہتے تھے نا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, اب وہ یہ موجودہ گورنمنٹ کیا جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلے 4-5 سالوں میں اس منصوبے کی برآمدات جو ہیں وہ 70 بلین تک پہنچ جائیں گی. اور جب یہ 70 بلین تک پہنچیں گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو آج اللہ معاف کرے حال ہے, جو بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی, وہ پاکستان جو ہے وہ معاشی ترقی میں کس حد تک آگے بڑھ چکا ہوگا. اب جب پاکستان کے اندر اتنا بڑا منصوبہ لانچ کیا گیا ہے تو اس میں کامران خان جو ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی انہوں نے نیازی صاحب کے اوپر تنقید کی, اور ابھی بڑی بات ہے وہ یوتھیا تھے اور یوتھیا سے ان کی جو تھوڑی سی ان کا وائرس جو ہے وہ کم ہوا, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے اوپر ان کی شامت آ گئی. انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ عزم مصمم پاکستان کو معاشی ترقی کی شاہراہ پر ڈالنا ہے. آج پاک فوج کی نگرانی اور معاونت میں پاکستان کی اقتصادی بحالی کا وسیع منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے, یعنی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے, اور ملک میں زرعی, آئی ٹی اور دفاعی پیداوار, معدنیات, کانکنی توانائی کے شعبوں میں اربوں ڈالرز کی متوقع سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو آپریشن یقینی بنائے گی. اور یہ پاکستان کی اقتصادی بحالی کا منصوبہ جلد شروع ہونے والا ہے. اور اس میں نیچے انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا دی, اور جنرل عاصم منیر کی تصویر جہاں پر بھی کوئی یوتھیا دیکھ لے تو وہ پھر ٹرول کرنا شروع کر دیتا, انہوں نے ٹرینڈ بنانا شروع کر دیا, کامران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا. بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, صحافیوں کی ایک بس جہاں پہ بیٹھے ہوئے سب نے جنرل فیصل نصیر کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیے, کیونکہ جو یوتھیے ہیں وہ ان کی پھر حالت غیر ہو گئی. اس میں بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس بس کے اندر بھی جو کچھ یوتھی ہیں جو اپنی بازو نہیں کھڑی کر رہے ہیں. پاکستان کتنی ترقی کرنے والا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ندیم ملک صاحب کا ایک کلپ بھی سنوانا چاہتی ہوں, آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر میں الگ سے ایک ولاگ بناؤں گی جس میں میں آپ کو ساری تفصیلات دوں گی کہ اصل میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. لیکن ابھی جو ہے وقتی طور پہ, کیونکہ اور بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں, تو یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے. منصوبے کے تحت 4-5 برس کے اندر 15 سے 20 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اگلے 4 سے 5 سالوں میں اس منصوبے سے 70 ارب ڈالر کی برآمدات ہوں گی, یا امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, یا آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی, تو یا جو چیزیں ہم درآمد کرتے ہیں ان کی ہم ملک کے اندر پیداوار شروع کر دیں گے. دونوں میں سے ایک کام کو ٹارگٹ کیا جائے گا. منصوبے سے پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 100 ارب ڈالر کا اضافہ متوقع ہے. یہ کہنے کو نمبر بڑے روزی سی پکچر ہے, یہ جب تک آپ کو ڈیٹیلڈ اس کی امپلیمنٹیشن پلان نہیں ملے گا میرے سمیت میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں گا ابھی, کیونکہ یہ براڈر ایک پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں, اس لیے میں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس منصوبے کے تحت اگلے 4 سے 5 سالوں میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی دریافت ہو جائیں گے, جو درپیش معاشی مشکلات میں کمی کا باعث بنیں گے. پروجیکٹ مکمل ہونے کی صورت میں 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں ملک کے اندر جو ہے وہ پاکستان معاشی طور پہ ٹیک آف کر رہا ہے, ترقی کرنے کی راہوں پہ اب گامزن ہو گیا ہے, جہاں اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ واقعی ایک پیج پر ہے, پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ
صحیح راستے کے اوپر چل پڑی ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سازشوں کا بازار بھی گرم ہے. نیازی صاحب نے دوبارہ سے لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کو دوبارہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے گھر میں نہیں بیٹھنا، تو میں نے آپ لوگوں کو وہ پچھلے ولاگ میں دکھا دیا تھا. لیکن اب جو ایک اور تصویر آئی ہے اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ تصویر کیا آئی ہے؟ وہ تصویر آئی ہے مولانا طارق جمیل اور انیل مسرت کی. انیل مسرت جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پہ قادیانی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ ان کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں. اب لوگ جو ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف مولانا طارق جمیل جو ہیں پاکستان چھوڑ کے کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک نیازی صاحب کا دور تھا وہ آؤٹ آف دی وے جا کے نیازی کے حق میں بات کیا کرتے تھے، تو کہیں مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ کسی ایجنڈے پہ تو نہیں تھے کہ جیسے وہ ایجنڈا ختم ہوا، جیسے نیازی کا دور ہوا ختم تو مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے. یہ لوگوں کا سوال ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے مذہب کے اوپر یا کسی کے فرقے یا فقے کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتی. لیکن البتہ یہ میرا فرض ہے کہ میں خبر آپ تک پہنچاؤں. تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب سے انیل مسرت کی ملاقات ہوئی ہے تب سے لوگ اور بہت زیادہ جو ہے نا کیوریس ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انیل مسرت وہ شخص ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ بے حرمتی کروائی تھی، جس نے نعرے لگوائے تھے، اور یہ پورا ایک ماسٹر مائنڈ اور پلان کا اس کا وہ تھا. تو اب مولانا طارق جمیل کے ساتھ اس کی ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہاں پر ان سے کوئی تبلیغ لینے کے لیے تو گیا نہیں ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل اور انیل مسرت کی ملاقات ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ لنڈن میں ہوئی ہے. تو آخر ایسا کیا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جا کے ملاقات کر رہے ہیں؟ تو خیر اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ حوروں کی جدید اقسام کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ تصویریں جو ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت سیریس سوال اٹھاتی ہیں. اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ نے ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیل مسرت کی ملاقات طارق جمیل سے کیوں ہی ہوگی. لیکن خیر ایجنسیز کام کر رہی ہیں، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی تو رہتی نہیں. جیسے تصویریں سامنے آ گئی ہیں ایسے اور بھی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی. اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ہے جی خدیجہ شاہ کے حوالے سے. خدیجہ شاہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ چھوٹ جائیں، انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کی سفارش ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا. اور ہمارے جو ادارے ہیں عسکری ادارے انہوں نے کسی صورت ان کو معافی نہ دینے کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد اب خدیجہ شاہ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور پنجاب پولیس نے خدیجہ شاہ کو اب عسکری ٹاور کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں بھی نامزد کر دیا گیا ہے ان کو. اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خدیجہ شاہ ہیں یہ اپنے تمام حواریوں کے ساتھ جب کور کمانڈر ہاؤس گئی تھیں، جب انہوں نے وہاں پہ آگ جلاؤ گھراؤ کیا تھا، وہاں سے یہ لائیو آئی تھی. تو ان کی کچھ ایسی فوٹیجز میں موجود ہیں کہ یہ عسکری ٹاور پہ بھی گئی تھیں اس کے بعد، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا. اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ صرف عسکری ٹاور کا نہیں بلکہ کور کمانڈر ہاؤس کا تھا. لیکن اب ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے یہ اور آگے بڑھے گا. تو خدیجہ شاہ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اور بڑھ گئی ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اداروں کا صاف پیغام ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو بشرا بی بی کی ایک آڈیو کل مجھے دوبارہ سے ملی، بہت عرصہ پہلے بھی آپ کو میں نے سنوائی تھی، جس میں وہ ارسلان خالد جو کہ ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتے تھے ان کو کس طرح سے بتا رہی ہیں کہ آپ سب کو غدار بنا دو، سب کے بارے میں غداری کا جو چورن ہے اس کو بناؤ. یہ پوائنٹ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو علیم خان کے کچھ پوائنٹ سنوانے ہیں. لیکن پہلے آپ بشرا بی بی کی یہ آڈیو سنیے. بات آپ غور سے سنیں جی. آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی، ایکچولی کل نا ٹھیک ہے چلیں سنیں اب میری بات جی جی. یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے اتنا گن ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. جی تو آپ نے بشرا بی بی کی آڈیو سن لی ہے، اور اب میں آپ کو علیم خان کے کچھ کلپ سنوانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بشرا بی بی جو ہیں وہ دماغ کو کنٹرول کرتی ہیں، کس طرح سے ہیپناٹائز کرتی ہیں، جس کے بارے میں پہلے فردوسہ شکوان بھی کہہ چکی ہیں کہ ہیپناٹائز کرتی ہیں، میسمرائز کرتی ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 3 سالوں میں پنجاب کا بیڑا غرق کروایا انہوں نے، کس طرح سے انہوں نے ذہن سازی اور ذہن کنٹرول کیا نیازی صاحب کا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے وزیر تو وزیر اپنے سیکرٹریز کی تقرریوں کے لیے بھی پیسہ کھایا، اور کس طرح سے وہ فرا گوگی اور ان سب کے ساتھ مل کر کیا کیا کچھ کرتی رہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی سنیے ان کی زبانی. وہ دوستوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کروا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا پورا پتا تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ 100% وہ کچھ کرتے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. اور پھر فیض صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا اور فرا گوگی کا ایک پورا گینگ تھا.
اس کے اندر ایک 5ویں شخص بھی بعد میں شامل ہو گئے تھے جو کہ ایک بہت بڑے ڈیولپر ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, پر وہ جو ڈیولپر صاحب تھے انہوں نے پھر وہ گفٹ بھیجے, آپ کو پتا ہے جو فراگوگی کے ذریعے پہنچے اور خان صاحب کے گھر تک وہ گفٹ جو ہیں وہ خان صاحب کی الماریوں میں پڑے تھے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے انہی گفٹس کا, انہی تحفوں کا ذکر کیا تھا خان صاحب کے پاس جا کے, جس کے اوپر خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو اسی دن جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ گینگ تھا, گینگ آف 5, اور یہی فیصلے کرتا تھا. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا, اور اب میں آپ کو نیازی صاحب کا ایک ایسا ویڈیو سنانا چاہتی ہوں جس میں اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوا, کیونکہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہوتا ہے, تو پھر میرا ایڈیٹر لگا دے گا. اگر نہ لگا سکا تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتی ہوں کہ جس میں نیازی صاحب سے جب پوچھا گیا فردوس عاشق اوان کے بارے میں اور اسد عمر وغیرہ کے بارے میں, تو انہوں نے ان کو گرا ہوا شخص قرار دے دیا. انہوں نے کہا کوئی اتنا بھی کیسے گر سکتا ہے, حالانکہ علیم خان اور اسد عمر اور فردوس عاشق نے وہ تمام باتیں اور ثبوت جو ہیں وہ آن اسکرین دکھا دیے تھے, جس میں نیازی صاحب ان کو ماضی میں کیا کیا کچھ کہتے رہے ہیں. اب وہ ساری باتیں بھانڈے پھوڑ رہے ہیں, اب وہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو نیازی صاحب نے کہا یہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں. خود ہی سن لیجیے. آپ کی اہلیہ کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی ہے, فردوس عاشق اوان بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے خلاف الزامات لگا رہی ہیں, علیم خان نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے. کیا کہیں گے, اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں, آپ کے قریبی ساتھی تھے, علیم خان نے تو آپ کا واٹس ایپ جو پیغام ہے وہ بھی ٹی وی پر پڑھ کے سنا دیا ہے. کتنا انسان گر سکتا ہے, میں ہمیشہ حیرت ہوتی ہے لوگ کتنا نیچے گر سکتے ہیں. جی تو جناب یہ تھے آج کے سارے پوائنٹس. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. نیازی صاحب جو اسد عمر کو, علیم خان کو اور فردوس عاشق کو گرا ہوا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پنجاب پولیس نے خدیجہ شاہ کے لیے مشکلات کو اور بڑھا دیا, ایک اور مقدمے میں نامزد کیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ طارق جمیل اور انیل مسرت کی ملاقات پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور صحافی بھائیوں نے جو جنرل فیصل نصیر کا نعرہ لگایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کی جو معاشی بحالی کے لیے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اقدامات کیے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نیازی صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں, جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں, آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.